बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और यकीनन हमारी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करेगी। ब्रेक पे जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे कि बग़ैर तस्दीक किए जो ख़बरें हम आगे पहुंचा देते हैं, शायद वो बात हमारे दिल को लगती है या हमारे लिए इतनी शॉकिंग ख़बर होती है कि हम समझते हैं कि हम उस सिचुएशन को रेमेडी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कल अगर एक ऐलान हुआ स्ट्राइक का तो हमें ऐसा लगा कि हमारा फ़र्ज़ है कि सब तक पहुँचा दें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुश्किल में पड़ जाए। मेरे तमाम ही जानने वालों ने, यहाँ तक कि सुबह जिन लोगों ने, मेरे सपोर्ट स्टाफ ने, मेरी सपोर्ट टीम ने मेरे साथ होना होता है, माई ड्राइवर वॉज कॉलिंग मी, माई मेकअप आर्टिस्ट वॉज कॉलिंग मी कि कल का क्या प्लान है। फिर ऑफ कोर्स हमारी टीम में एक हलचल मच गई कि कभी मेहमान आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, किसी को मुश्किल तो नहीं होगी। लेकिन हम आपको तस्दीक से कह सकते हैं क्योंकि हम अपने काम पे, अपने रिस्क पे मौजूद हैं कि आने में हमें कोई दुश्वारी नहीं हुई। ट्रैफिक बिल्कुल रवा दवा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है और अल्लाह ताला इसी तरह रखे। और हमारे जो दुश्मन हैं, जो जानबूझ के ये इंतशार फैला रहे हैं, इज़्तिराब फैला रहे हैं माशरे में, दुनिया में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा न खासा पाकिस्तान में लॉलेसनेस है या कोई खाना जंगी जैसा माहौल है, अल्लाह ताला उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाए। और उसमें आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम तस्दीक करके सही बात को आगे लेकर चलें। तो आज इसी हवाले से भी बात करेंगे, दीन में हमें क्या रहनुमाई मिलती है, क्योंकि आज तो चलें जी सोशल मीडिया का दौर है, इतना ब्रॉडकास्टिंग सारा मैकेनिज़्म हमारे सामने होता है। आज से ज़रा 1000 साल पहले चले जाइए, 1400 साल पहले चले जाइए, क्या इन क़यास आराइयों ने, क्या इसी तरह की साजिशों ने हमारी मुस्लिम उम्मा को पहले भी कमज़ोर किया है? क्या हमारी ही सफ़ों में हमें मुनाफिक नज़र आते हैं, गद्दार नज़र आते हैं, साजिशी नज़र आते हैं? और उनको हम मात कैसे दे सकते हैं? अल्लाह की रस्सी को हम कैसे मजबूती से थाम सकते हैं? आज हमारा यही टॉपिक है। उरूज नासिर हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा अब कराची स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे उलमाए कराम, उनसे भी रहनुमाई लेंगे। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमारे साथ मौजूद हैं सरवत अस्करी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया सरवत आपा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब। बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपकी भी आमद का और मौजूदगी का। अगर गुफ्तगू का सिरा मैं यहीं से जोड़ूँ और आपसे आगाज़ करूँ, बग़ैर तस्दीक करके बात को आगे बढ़ाने का क्या कोई गुनाह मिलता है? और ख़ास तौर पे अगर वो झूठ हो, बहतान हो और उसकी वजह से किसी का नुकसान होता हो। ब्रेक से पहले हमारे साथ अबरारुल हक मौजूद थे, उन्होंने कहा जी एक दफ़ा एक अफ़वाह, एक बहुत ही ख़तरनाक अफ़वाह उनके हवाले से फैला दी गई थी कि शायद वो दायरा इस्लाम से बाहर निकल गए हैं, किसी और दीन को उन्होंने कबूल कर दिया है। तो ऐसी अफ़वाह जो दूसरे को नुकसान पहुँचाए, क्या इसका गुनाह मिलता है आगे बढ़ाने से? जी आमिर भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अहम तरीन आपने ये सवाल किया है और मैं वो जो आपने अबरारुल हक साहब के हवाले से कहा तो मैं बहुत पीछे चला गया था कि यानी इस वक्त ये कंडीशन हो चुकी है कि बाज़ कार्ड्स हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है और उन कार्ड्स के हवाले से जब कभी भी कोई भी उस कार्ड को इस्तेमाल करके किसी के ऊपर कोई बहतान लगाता है या बग़ैर कुछ सोचे समझे जज्बात में आकर इस पर ख़ानदानी दुश्मनियाँ भी होती हैं और बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं कि जिन मसाइल में इंसान अपनी कुछ ज़ाती इनाद और दुश्मनी निकालना चाहता है, हसद के बहुत से जज्बे होते हैं। लेकिन आवाम पर क्या लागू होता है, मुसलमानों पर क्या इस हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात हैं? तो कुरान करीम तो वाज़ेह फरमाया है कि जब कभी तुम्हारे पास कोई ख़बर आए और वो ख़बर कोई फासिक लेकर आए या कोई ऐसा इदारा लेकर आए जिसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है कि इसका दीन, ईमान, एतमाद, दयानतदारी का क्या लेवल है, तो उसकी तहक़ीक़ करो। फ़तबय्यनू, उसकी तहक़ीक़ करो। और कुरान करीम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने हमें यही सिखाया है। पहले ज़माने में ऐसा भी हुआ कि मुसलमानों ने किसी के बारे में ये सोचा कि शायद ये मुसलमान हुए नहीं हैं, हमें दिखाने के लिए अपने आप को मुसलमान शो कर रहे हैं। सही। चुनांचे उन लोगों ने फिर उनके ख़िलाफ़ लश्कर कशी कर दी। तो कुरान ने इसके से सख्ती से मना फरमाया है। इवन ये कि आप अपना जो गुमान है वो भी किसी के बारे में गलत नहीं रख सकते। एक सहाबी रसूल की शिकायत की गई कि या रसूल अल्लाह, इन्होंने एक ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया मैदान जिहाद में जो ये कह रहा था कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया हूँ। तो अल्लाह के हबीब ने उनकी पेशी फरमाई और जब वो पेश हुए तो आपने फरमाया कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने एक उज़्र पेश किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने ये जाना कि उसने मौत के डर से इस्लाम को कबूल किया है। तो आपने बहुत सख्ती के साथ ये जुमला फरमाया, अशक़क़्ता क़ल्बहू, क्या तुमने उसका दिल चीर कर देखा था? यानी हम तो ज़ाहिर के मुकल्लफ़ हैं। अगर एक शख्स कहता है कि मुझे आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, अगर वो कहता है कि मैं ख़त्म नबूवत पर यकीन रखता हूँ, अगर वो कहता है कि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, तो हमें उसकी बात को मानना पड़ेगा। और अगर नहीं मानते, बजाय इसके अपने गुमान पर या किसी की सुनी सुनाई बात पर हम वो बात आगे शेयर कर देते हैं। तो देखिए आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है चित्रा बहन। आपका एक क्लिक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट कहीं भी आग लगा सकता है। और अगर ये आग खुदा न खास्ता कबाइल के दरमियान हो या मसालिक के दरमियान हो, फ़िरक़ों के दरमियान हो, तो ये फिर बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक खाना जंगी की कैफियत इख्तियार कर सकती है।
اور تکالیف میں مبتلا کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جیسے ہم پہلے بھی گفتگو میں ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ مسلمان کی تو سب سے بڑی نشانی ہی یہ بتائی گئی ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے کی املاک اور ان کی عزتیں محفوظ رہیں. آپ جب اپنے ہی گھر کو چلائیں گے، اپنے ہی لوگوں کو تکلیف دیں گے تو یقیناً اس کی جواب دہی آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بھی کرنی پڑے گی. ثروت آپا، آپ کے پاس ایک اہم سوال لے کے آنا چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو ہماری سیاسی اقدار ہیں، جمہوری اقدار ہیں، وہ اتنا تنزلی کا شکار ہیں کہ جو بھی شخص اقتدار میں ہوتا ہے، جو ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالتا ہے، پہلے ہم اپنے اعتماد کے ووٹ سے اس کو ایوان تک پہنچاتے ہیں، لیکن پھر ہم اس کو بڑی مشکل میں ڈال دیتے ہیں اور ہم اس کی ایک طرح سے عزت نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے بھی تو یہی ہمیں حکم دیا ہے کہ جس کو ہم میں سے امیر بنایا جائے یا جس کے پاس اقتدار ہو، اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس کو ایک باعزت مرتبہ دیا ہے، تو کیا ہم پہ بھی لازم نہیں کہ ہم اس کی عزت کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج آپ کا یہ موضوع بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ فی زمانہ اس وقت جیسے بھی حالات ہیں اور اس میں ہمارے اوپر بہت زیادہ کڑی اور سنگین ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں، اور ان کڑی اور ان سنگین ذمہ داریوں کے عائد ہوتے ہوئے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسٹیٹ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. اور جب اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، اور بحیثیت عوام اس اسٹیٹ کی، اس ریاست کے آئین کے اصولوں کی پاسداری ہمارا کام ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے رسالت میں بھی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی ہمیں ایسے حالات و واقعات نظر آتے ہیں. اس لیے کہ جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور حکومت میں خوارج آئے، خوارج جن کا دعویٰ بہت آسان سا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ لا حکم الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا. اور حضرت علی نے بھی اس وقت یہی ارشاد فرمایا، کہا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا، لیکن دین کو، حکومت کو، شریعت کو نافذ کرنے کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہے، ایک اسٹیٹ کی ضرورت ہے، ایک ریاست کی ضرورت ہے، اور اس ریاست، اس اسٹیٹ کو چلانے کے لیے کوئی امیر بھی ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج آپ کا موضوع بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں جو سنی سنائی بات بغیر تصدیق کے آگے بڑھا دی جاتی ہے. ہمیں اس سے پہلے بھی ادوار میں بہت ساری مرتبہ ایسے واقعات نظر آتے ہیں. آج فی زمانہ کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت آسانی سے ہم باتوں کو آگے بڑھا دیا کرتے ہیں، اور اس وقت تو وہ حالات ہیں کہ میں حقیقتاً بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں، اس لیے کہ میں ایک نیوز چینل کے اوپر ایک ججمنٹ کر رہی تھی، ایک ڈیبیٹ کمپٹیشن کی. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اس میں کچھ ججز کی جانب سے کچھ بچی نے کوئی اسپیچ کی، اور کچھ شاید اس نے کچھ ایسا جملہ کہہ دیا تھا جو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، کچھ ایسا ہوا. تو اس کے بعد مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ہم بریک پہ گئے تو ہمیں انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا، کہا کہ اگر آپ نے اس وقت کچھ بھی ایسا جملہ کہہ دیا تو لوگ اس کا گھر جلا دیں گے، اس کو سولی پہ لٹکا دیں گے، اس لڑکی کو مار دیں گے. اللہ کے واسطے کوئی بھی اس طرح کی بات نہ کہی جائے، کچھ جو اس سے غلطی ہو گئی ہے اس کو جانے دیا جائے. تو بہرحال جو بھی بات یہ تھی کہ لیکن یہ رویوں کی سختی ہے ثروت آپا، یہی میرے خیال میں سب سے بڑا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. دیکھیں، کچھ دانستہ غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ غیر دانستہ غلطیاں ہوتی ہیں، اور میرا کہنے کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو بالکل ہی پس پش ڈال دیں، لیکن اہم یہ ہے کہ ہم ہمیشہ امن کا، سلامتی کا، ایک دوسرے سے مذاکرات کا کوئی رستہ نکالنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی املاک کو تکلیف پہنچائیں، ان کی پریشانیوں کو بڑھائیں. ہم نے پہلے بھی دیکھا کئی جگہ ہمارے رمضان شروع ہونے سے پہلے ایسے ٹریفک جامز تھے کہ مریض ہسپتال جانے سے ان کے لیے مشکلیں ہو رہی تھی، لوگ اپنے گھروں کو پہنچ نہیں پا رہے تھے. آج بھی کس کی کیا ضرورت ہے، پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا ذریعہ معاش، ان کا روزگار اتنی مشکل میں پڑا ہوا ہے. اور عروج، یہاں پہ یہ بھی کہنا بڑا اہم ہے کہ یہ مسئلہ صرف کسی ایک ملک کا یا صرف مسلم ممالک کا نہیں ہے. میں کل نیوز دیکھ رہی تھی، انٹرنیشنل نیوز دیکھ رہی تھی، اس وقت جو بھی شخص برسر اقتدار ہے وہ اپنی کمیونٹی کو لے کے، اپنی ریاست کو لے کے بہت پریشان ہے، کیونکہ جس طرح یہ وبا پھیل رہی ہے کسی بھی ملک کے لیے، چاہے اس کے پاس کتنے ہی پیسہ کیوں نہ ہو، وسائل کیوں نہ ہو، نہ وہ لک آفٹر کر پا رہے ہیں. ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، بالکل ویکسینز نہیں ہیں، لوگوں کے لیے روزگار نہیں ہے. تو اس وقت تو پوری عالم انسانیت کو ایک ساتھ ہونے کا وقت ہے. کیا کہیں گی آپ اس بارے میں؟
سے ہے کہ جب سے ہم نے اس ٹاپک کا آغاز کیا ہم اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ غلط بات ہے. بے شک جس نے قرآن نے جس بات کی تصدیق کی ہے وہ غلط ہے, ہم سب اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. بٹ ناؤ دا کوشچن از اٹس اباؤٹ ٹائم فار اس دیٹ وی ڈسکس کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے. رائٹ, یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے, اور قرآن کی جو آیات ہیں وہ ہم سب کے لیے پرسکرپشنز کی طرح ہیں. یہ ایسی آیات ہیں کہ جس کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر کے ہی اپنی زندگیاں بہتر کر سکتے ہیں. ناؤ کمنگ ٹو دا سولوشن اینڈ کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس سے واقف ہے. اب ہم نے اس سے کس طرح سے قرآن کی کون سی آیت کو لے کر اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے ایز اے پرسکرپشن اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے. دس لیٹر دیٹ اللہ ہیز سینٹ اس, اس میں قرآن کی ایک آیت ہے الاسراء اور اللہ صورت ہے, اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو. ناؤ دس از فار ایچ اینڈ ایوری پرسن جو سن رہا ہے. ایک وہ شخص ہے جو فاسق ہے, جو آ رہا ہے اور اس کو بتا رہا ہے خبر کو, مگر ایک شخص وہ ہے, اب وہ یہ ہر انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں اس کا سولوشن کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. یقیناً آنکھ, کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہوگی. تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ ایک سلوشن دیا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایسے آنے والے لوگوں کو دیکھیں, ابھی آپ اس ساری ڈسکشن سے پہلے یہ بات کر رہی تھی نا کہ ویٹ گین ہم کر لیتے ہیں. یہ جو 11 مہینے ہوتے ہیں نا رمضان کے علاوہ, اس میں ہم گناہوں کا ویٹ گین کرتے ہیں. بالکل. اور اس مہینے کے اندر ہم ان پرسکرپشنز کو جو پرانی آیات کی صورت میں ہم تک بھیجی گئی ہیں ان کو اپنی زندگی میں ایز اے چارٹ جب ہم اس کو کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے تبدیلی لے کر آتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کانشیس ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو جیسے ہی ہم کانشیس ہوتے ہیں اس رمضان کے مہینے میں, احتیاط کرتے ہیں اور ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرتے ہیں جو فیٹننگ ہیں کھانے پینے کی, جو ہمارے. میں آپ کو بلکہ آپ کی بات سے عروج مجھے ایک آج ہی صبح میں نے ایک انگلش سیئنگ مجھے کسی نے فارورڈ کی تھی, وہ میں نے پڑھی. وین یور ہارٹ از ہیوی, جو آپ نے کہا نا کہ 11 مہینوں میں آپ غم, غصہ, تکالیف, اس کا بوجھ اپنے اوپر لاد کے گھوم رہے ہوتے ہیں. وین یور ہارٹ از ہیوی لیٹ اٹ ٹیک یو ڈاؤن ان سجود, یعنی آپ سجدے میں جائیے, اللہ تعالیٰ سے رجوع کیجیے. وہ جو بھاری پن ہے, وہ جو تکلیف ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیجیے اور انہی سے سیدھا راستہ تلاش کریں. آقا دو جہان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, مستند حدیث ہے, کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. عامر بھائی قرآن کی آیت ہے جی. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بہت شکریہ میری اصلاح کرنے کے لیے. مجھے یہ بتائیے کہ جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ ایک بات کی تصدیق نہیں ہو سکتی, لیکن وہ بات ایسی ہے جس کا جو ری ایکشن آئے گا اس سے ہم آگاہ ہیں کہ اس سے فتنہ پھیلے گا, تب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جی سدرا بہن, بہت اچھی بات کی آپ نے. اور عروج بہن نے جو قرآن کریم کی آیت کو کوٹ کیا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم, کہ ایسی چیز کے پیچھے ہی نہ پڑو کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تو یقینی طور پر یہاں ہمیں پابند کر دیا گیا ہے کہ ہم کسی کی کھوج نہ لگائیں, کسی کی کرید نہ کریں. ایسی باتیں جو معاشرے میں بھلائی لے کر آتی ہیں ان کا تو پرچار ہونا چاہیے, لیکن وہ باتیں جو معاشرے میں انتشار کا باعث بنتی ہیں, خلفشار کا باعث بنتی ہیں, یا وہ کسی ایک شخص کو ہمیشہ کے لیے مجرم بنا دینے کا بھی باعث بن سکتی ہے. اگر آپ اس کا کوئی ایسا عیب جو شاید وہ کل کو چھوڑ سکتا ہے, لیکن اگر آج آپ نے اسے تشدد کر دیا, اس کو نشر کر دیا, تو پھر وہ نڈر ہو جائے گا, دلیر ہو جائے گا. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ جو بھی بری باتیں ہیں ان کو دبانا چاہیے, نہ کہ انہیں آشکار کرنا چاہیے, بریکنگ نیوز بنانا چاہیے. معذرت کے ساتھ نیوز چینل ہے لیکن یہ ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں چیزوں کو باقاعدہ طور پر سمبل بنا کر بیچا جا رہا ہے, چاہے وہ مسجد ہو, چاہے وہ مدرسہ ہو, چاہے وہ سوسائٹی ہو, چاہے وہ خاندان ہو. یعنی خاندان میں اگر کوئی ایک بات کسی گھر میں ہو جاتی ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی خاتون کسی خاتون سے ڈسکس کر لے, اب وہ بات یعنی کہیں رکتی نہیں ہے, وہ بات کہیں نہ کہیں سے پہنچتی جس شوہر سے چھپائی جا رہی ہوتی ہے اس تک ضرور پہنچتی ہے, اور پتہ نہیں جاتا کہاں سے یہ بات چلی تھی. کہ خدا نہ خاصہ کہیں پہ کوئی قدرتی آفت آتی ہے, سیلاب آتا ہے, زلزلہ آتا ہے, تو ہم انسانیت کے ناطے ہمارا دل دوسرے کی طرف لپکتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر مشکل میں ہے, جو بھی کلمہ گو ہے, دائرہ اسلام میں ہے, تو وہ تو یعنی فطری طور پہ ہمارا مسلمان بھائی یا بہن ہے تو ہم اس کی مدد کو پہنچیں گے. لیکن اگر وہ نہیں بھی ہے, یعنی وہ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو, وہ تکلیف میں ہے, تو ہم پہ ہمارا فرض ہے, ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی مدد کریں. اس وقت جو عالم انسانیت کے سامنے ایک سچویشن
سچویشن ہے, یہ پینڈیمک ہے, اس میں سربت آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مسلم, غیر مسلم, امیر ممالک, غریب ممالک کے ساتھ مل کر اس کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں کیا رہنمائی ہے ہمارے پاس؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے, انسانیت کی بنیادوں پر ساتھ دینا چاہیے. اس کے علاوہ ہم کو بحیثیت مسلمان, بحیثیت ایک امہ, ایک قوم, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس طریقے سے یک زبان ہو کر کھڑے رہنا چاہیے کہ عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی سب کو کوئی فرق نہ ہو, بلکہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کے ہم زبان, یک زبان ہو کر اس تمام سچویشن سے نمٹنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں. جی, میں واپس آؤں گی سربت آپ کے پاس, گفتگو کو اسی طرح آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کی طرف مجھے بڑھنا پڑ رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ انس. میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ کوئی نعتیہ اشعار ہمیں سنائیں, کوئی کلام ہمیں سنائیں, اور اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف. واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے. جی جناب عالی, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت, آپ کا ہمارا ساتھ ہر روز کی طرح 1 بجے سے لے کے 3 بجے تک, اور رحمتوں کا عشرہ بھی وی مڈ وے تھرو دیٹ. آج چھٹا روزہ ہے پاکستان بھر میں, اور ہمیں امید ہے کہ نہ صرف یہ بخیر و خوبی گزرے گا, بلکہ ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے آنے والے دن ہمارے ملک کے لیے, ہماری قوم کے لیے, ہمارے تمام لوگوں کے لیے امن و سلامتی کے ہوں گے. ایک دفعہ پھر اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں, اور اپنے ملک کو, اپنی ریاست کو بھی یاد رکھیں, کیونکہ ہماری پہچان پوری دنیا میں بحیثیت پاکستانی کے ہی ہے. اور آج کل کے دور میں خاص طور پہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے ملک سے کٹ کر, ان مسائل کا حل تلاش کیے بغیر, اور دوسروں میں آسانیاں بانٹے بغیر ہم اپنے لیے کوئی فلاح کا راستہ نہیں نکال سکتے. پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ذرا بڑھتے ہیں کچن کی طرف, اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. کیونکہ بریڈ پکوڑا سو ریڈی ہو گئے تھے, حلیم بھی ریڈی ہو گئی تھی, لیکن ڈرنک جو بننی تھی, آئیے ذرا اس کی طرف بڑھتے ہیں. تو آپ نے تو حلیم ڈش آؤٹ بھی کر دی, زبردست. اور یہ کیا ہے, واہ بھائی واہ. اچھا, اب مجھے بتائیے کہ یہ جو ہمارے گلاسز ہیں, اس کے اندر مجھے کریم, فل کریم نظر آ رہی ہے, اور ساتھ میں تھوڑا سا میں نے یوگرٹ یوز کیا ہے. اوکے, فل کریم ہے, اور ہم نے اس میں اینڈ میں ڈرزل کیا ہے. وی ہیو کریم اینڈ وی ہیو اس کے علاوہ یوگرٹ, اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ کپ کیکس ایڈ ہوئے ہوئے, اسپنج کیک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. جی بالکل, اس میں. اور پھر اس کے بعد اینڈ میں ہم صرف کیا ڈالیں گے, روح افزا. مشروب مشرق, یہ ضروری نہیں کہ آپ اسے مشروب ہی بنائیں, اس سے بہت مزیدار میٹھے بھی بنتے ہیں. واو. اور اس کا اب صرف ایک چیز رہ گئی ہے, وہ ہے ہماری دل کی بات 7 اپ کے ساتھ. واو, اس کے اندر اب 7 اپ بھی ڈلے گا؟ نہیں, اس کے اندر نہیں ڈلے گا, وہ ایک ڈرنک ہے. اچھا, میں آپ کو ویسے کوئک بتا دیتی ہوں, جسٹ میک اینی, آپ اسمودی بنا لیں یا آپ کوئی بھی شیک بنا لیں. میں اسٹرابری شیک بنا رہی ہوں, اور اس کے بعد اس میں اینڈ میں 7 اپ ڈالوں گی, اور وہ اتنا امیزنگ ٹیسٹ دے گا, آپ دیکھیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک کی جو ہماری گفتگو چل رہی تھی, اس میں ہم نے بہت ساری اور چیزوں کی بات کی, بٹ اٹ اپلائز ٹو یور فیلڈ ایز ویل سلمیٰ, کہ جو کئی ٹوٹکے ایسے ہوتے ہیں, لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے, آپ بلیو نہیں کریں گے, میں نے اس کے اوپر پوری رپورٹس اب دیکھی ہیں کہ کئی شیفس اور کئی بڑے مستند فوڈ بلاگز آپ کو اس طرح خبریں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بس جی اس کو اس میں ملائیے, اور آپ کو کیرملائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹافی کو مائکرو ویو میں آپ ذرا دیر کے لیے گھمائیں اور آپ کو وہ کیرملائز چیز مل جائے گی. لوگوں کا کافی نقصان ہوا ہے, مائکرو ویوز خراب ہوئے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں خراب ہوئی ہیں. تو یہ ہیکس اور ٹوٹکے کئی دفعہ ویریفائڈ نہیں ہوتے. اچھا, میں ایک بات یہ کہوں گی, چھوٹی سی چیز, اگر آپ کا پروفیشن ہے وہ, اور تو آپ کسی کو کوئی غلط چیز نہیں بتا سکتے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, اسکریچ سے کسی کو اگر میں یہ ریسیپی آپ کو آج حلیم کی اسکریچ سے دوں گی, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میری حلیم کبھی بھی اچھی نہیں بنے گی یا لوگ نہیں کھائیں گے اگر آپ کے پاس وہ ریسیپی آ جاتی ہے. علم دینے سے, بتانے سے, پڑھانے سے بڑھتا ہے, چھپانے سے نہیں بڑھتا. اور رہے گی بات جہاں تک ہیکس کی, پلیز ٹوٹکے اگر ہم یہ ویریفائی کر لیں, جو ہم ہربس کی جڑی بوٹیاں استعمال کرتے ہیں, اس کے لیے میں آپ کے توسط سے آن ایئر کہہ رہی ہوں یہ بات, جب کبھی بھی آپ کو کوئی ہرب کا ٹوٹکا بتایا جا رہا ہو, تو یہ یاد رکھیے گا آپ کے خون کی تاثیر کیسی ہے یہ آپ کو بھی نہیں پتا, اور بتانے والے کو بھی نہیں پتا. گرم ہے یا سرد ہے, اور جو جڑی بوٹی وہ بتا رہے ہیں, چاہے وہ باہر ہی سکن کے لگانے کے لیے ہو, اس کی تاثیر کیسی ہے, تو وہ آپ پہ ریئیکٹ کر سکتی ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ جو ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, تو مجھے ایک دم محاورہ یاد آیا سلمیٰ, کہ بلی کو شیر کی خالہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ سب چیزیں سکھائی تھی, اس نے پیڑ میں چڑھنا نہیں سکھایا تھا. تو کئی دفعہ پوری کی پوری
पूरी रेसिपी गलत नहीं होती, लेकिन उसमें कोई एक टर्निंग पॉइंट होता है रेसिपी का जो लोग नहीं बताते। वो कहते हैं ये मेरा खास गुण है, ये मैं नहीं बताऊंगा। एक चीज़ आपको बताऊं, मेरे उस्ताद हैं, मैंने उनसे बेकिंग का भी कोर्स किया, शेफ़ मेहदी जिन्हें डिज़र्ट किंग भी कहा जाता है, और हम पाकिस्तानी बड़े खुश नसीब हैं कि वो हम में से हैं। वो ऐसा बंदा है कि जो स्क्रैच से सिखाता है। अच्छा, जितने लोग हैं अगर उनमें से किसी ने कभी बेकिंग की है तो वो उनसे पूछते हैं तुम्हारी रेसिपी क्या है, रात को वो रेसिपी सारी रेसिपीज बनाते हैं और उसमें से बेस्ट सुबह के क्लास में देते हैं। वाह, ओके। तो ये वही वाली बात जो सलमा पहले भी कह रही थी कि इल्म बांटने से बढ़ता है। आप देखिए, अगर आपके पास 100 रुपए का या 1000 रुपए का नोट हो और 2 लोगों में आप उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो अगर तो आपने इक्वल डिवाइड किया है तो दोनों के पास 500-500 होंगे। लेकिन अगर आप आइडियाज़ को एक्सचेंज करेंगे, कोई अच्छी बात दूसरे तक पहुँचा रहे हैं, तो हो सकता है आपके पास एक मुफीद मशवरा हो और अगले के पास एक मुफीद मशवरा हो, और बात करने से एट द एंड ऑफ द डे एटलीस्ट दोनों के पास 2 अच्छे आइडियाज़ होंगे। तो सलमा, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं जी, वापस आएंगे। हमारे साथ सरबत आपा मौजूद हैं, उरूज मौजूद हैं और आमिर भाई भी हैं। आमिर भाई, एक जो हमने तफरीक की, हमने पहले भी इसमें प्रोग्राम में जिक्र किया था कि इस वक्त पेंडेमिक की सिचुएशन है और लोग इस तरह की मुगालता आराई कर रहे हैं कि जी जो वैक्सीन आई है उसमें प्रॉब्लम है, ये गैर मुस्लिमों ने बनाई है, आपको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो फिर मेरा आपसे भी यही सवाल होगा कि ऐसी कुदरती आफत जो फ़र्क नहीं कर रही कि आपकी रंग नस्ल क्या है, आपका मसलक क्या है, उसे निबर्द आज़मा होने के लिए हम सारे लोग, आलम इंसानियत एक साथ कैसे काम कर सकती है? बहुत ही अहम मौके पर बहुत ही अहम सवाल है, और ये हमारी कौम का एक अलमिया है कि जब भी कोई प्रॉब्लम पैदा होती है तो हम उसका इल्ज़ाम यहूद और नसारा के सर कर देते हैं। ये बात ठीक है कि कुरान ने कहा है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि उनमें बहुत सी ऐसी खूबियाँ मौजूद हैं कि जो खूबियाँ अगर आज हम में पैदा हो जाएँ तो हम अच्छे मुसलमान बन जाएँ। देखिए, जहाँ तक बात आपने की कि इस वबा के मामले में हमने बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाईं और लोगों ने ये कहा कि कोरोना वगैरह कुछ है ही नहीं, कोरोना शुरोना कोई है ही नहीं, और फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह इस वबा ने पूरी आबादियों को अपनी लपेट में लिया और हरमैन शरीफैन और मुक़द्दस मकामात किस तरह इस वबा से बचने के लिए बंद किए गए। और अब जब कि ये वैक्सीन आई है तो ये तो खैर एक बदकिस्मती है कि मुसलमान ममालिक वैक्सीन को तैयार करने में बहुत पीछे हैं, लेकिन ये भी बदकिस्मती है, यानी जुल्म बालाए जुल्म, कि इसके इस्तेमाल में भी पीछे हैं। और सिचुएशन ये है कि बाकायदा तौर पर लोगों को बताया जा रहा है, यानी हम तो वो इल्म से दूर कौम है कि जिसे आज तक अभी तक पोलियो से फ्री हम अपने माशरे को नहीं कर सके, और उलमाए कराम अब फतवे दे रहे हैं कि जनाब पोलियो की वैक्सीन आप लगाइए। और एक ज़माना था कि जब सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हुए और प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनते हुए रोका भी जा रहा था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो शुरू दौर में ही जब वैक्सीन का सिलसिला शुरू हुआ तो हमने पब्लिक मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी ये पैगाम दिया कि वैक्सीन लगाना चाहिए। और मैं अभी जो उरूज साहिबा ने एक बात की थी और आपने भी उस बात को आगे बढ़ाया था, मैं एक जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखें, हर एक की एक फ़ील्ड होती है। अगर आप किसी दर्जी से जाकर ये कहें कि ये मेरी इस्त्री ख़राब हो गई है, आप इसको ठीक कर दीजिए, तो आपको जवाब देगा कि मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ। अगर आप किसी इलेक्ट्रिशियन से जाकर ये कहें कि आप मेरे घर की मरम्मत कर दीजिए, तो कहेगा जनाब मैं बिजली के आलात की मरम्मत करता हूँ, मैं इमारत की मरम्मत नहीं कर सकता। सही। लेकिन अफसोस की बात यह कि ये इस्लाम, कुरान, सुन्ना, फ़िक़्ह, ये एक ऐसा बेचारा बादीचा अतफ़ाल है कि जिसका दिल चाहता है, जिसका थोड़ा सा मन मोमिन होता शुरू होता है या उसको इस्लाम पसंद आने लगता है, वो इस पर अपना हाथ साफ़ करने की कोशिश करता है। इस तरह हर फील्ड, अब जो मेडिकल की फ़ील्ड है, यकीनी तौर पर जो पूरी दुनिया में मायनाज साइंटिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, उन्होंने तहक़ीक़ करके बताया कि जनाब ये वैक्सीन अब इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यकीनी तौर पर इस बात को हम जैसे लोगों को प्रोपेगेट करना चाहिए, नशर करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमारा पार्टिसिपेशन होगा उसके लिए। इसी तरह जो उलमाए कराम, जो मुहक्किक उलमाए कराम हैं, सब बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। आमिर भाई, यहाँ पे कतई कलामी की माफ़ी चाहूँगी। कई दफ़ा हमारे दिलों में सख्ती आ जाती है। देखें, कहीं भी कोई भी नई इन्फॉर्मेशन, नई नॉलेज जब आपके पास आती है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको वेरीफाई करें, उसके बारे में तहकीक करें। अगर आपका कोई अभाम है भी तो आपको अगेन, जिस तरह आमिर भाई कह रहे थे कि उससे मुतल्लिका जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय लीजिए और ख़ुद भी इसके बारे में कुछ पेशरफ़ करने की कोशिश कीजिए, उसके बारे में खोज लगाइए ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हों। लेकिन अपने डाउट को दूसरों का डाउट ना बनाइए बग़ैर उसको सोचे समझे हुए। अच्छा जी, ये प्रोग्राम को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हमारे साथ है। जिस तरह के हमने कहा कि
ہم بظاہر تو یہاں پہ ہیں لیکن رمضان مبارک کا مہینہ ہے. اس وقت ہر مسلمان کی, ہر مومن کی خواہش یہی ہے کہ کاش اس کو عمرے کی سعادت حاصل ہو, کیونکہ رمضان مبارک میں عمرے کا جو ثواب ہے وہ بالکل حج جیسا ہے. تو ہمیں بڑا یاد آ رہا ہے حرمین شریف اور اس کے علاوہ یقیناً مسجد نبوی. تو ہم نے سوچا اس رپورٹ میں آپ کو ایک اور اس کا جو ایک بہت ہی خوبصورت گوشہ ہے اس سے متعارف کرایا جائے. یہ رپورٹ ہے جی حتیم کے حوالے سے, اور کئی حوالوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بظاہر تو یہ خانہ کعبہ سے, یعنی اس کی خانہ کعبہ کی چار دیواری سے یہ باہر ایک ٹکڑا ہے جو کریسنٹ شیپ کا ہے, لیکن کہا یہ جاتا ہے, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ دراصل خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے. تو اس حتیم میں نماز پڑھنے کا ثواب بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے. اس کے علاوہ کئی حوالوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے انبیاء اکرام, جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے, کہ کچھ شواہد ملتے ہیں کہ ان کی قبور بھی شاید حتیم کے اندر ہی اس کے آثار ملے ہیں. تو یہ جی اس کے بارے میں کچھ تاریخی پس منظر تھا. آئیے مزید اس کے بارے میں جانتے ہیں اس رپورٹ میں. یہ مناظر دیکھ کے ہم سب کے دل سے دعا ہے کہ یہ رونقیں اور یہ جو ہمارا ایک ایک روحانی تعلق ہے کہ اس طرح کے مناظر دوبارہ عام ہو جائیں, اور ہم اسی طرح ذوق در ذوق شوق کے ساتھ ان جگہوں کی زیارت کر سکیں, عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں, بیت اللہ کو دیکھ سکیں, غلاف کعبہ کو چھو سکیں. عروج, آپ بھی یہ پروگرام میں شامل ہیں, ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں, یہ مناظر بھی آپ کے سامنے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سچویشن ہمارے سامنے ہے, کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ آزمائش کا وقت ہے, کچھ لوگوں کے خیال میں یہ کرونا وائرس, یہ پینڈیمک ہمارے اعمال, ہمارے سزا ہے, کیونکہ ہم اللہ کے راستے سے بھٹک گئے تھے, ہم نے آپسی ایکا, انصاف, سچائی اور اللہ کے دین پہ قائم رہنا چھوڑ دیا تھا. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں اس پینڈیمک کو؟ دیکھیں, جب بھی کوئی ایسی ناگہانی آفت کہہ لیں یا اس طرح کی کوئی وبا آتی ہے تو کوئی ایک ریزن نہیں ہوتا. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے ایز این انڈیویجول یہ کہہ دینا, بڑا آسان ہوتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہم ممبر کو, ہم میڈیا کو, ہم ماؤں کو اس کا قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ ماؤں نے بچوں کی ٹریننگ ٹھیک نہیں کی, ممبر سے جو خطبات اور جس طرح سے کہ بیانات ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے, مدرسوں میں وہ تعلیم نہیں دی جا رہی. بہت یہ باتیں ضروری ہیں اور اہم ہیں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو زیادہ اہم چیز ہے نا, وہ دی موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, اور وہ ہے مائی سیلف. ہم نے کبھی یوں اپنے آپ کا انالیسس نہیں کیا, اپنا سیلف انالیسس نہیں کیا, اینڈ آئی تھنک دس از آل اباؤٹ یور اون سیلف انالیسس. ہم کہاں غلط ہیں, کتنے غلط ہیں, اور کس طرح سے ٹھیک ہونا ہے ہم سب جانتے ہیں, ہم بڑے عقل مند لوگ ہیں. بٹ اٹس جسٹ دیٹ کہ ایزی وے آؤٹ از ٹو پن پوائنٹ ادرس, دوسروں کے اوپر, حکومت کے اوپر, دنیا کے لوگوں کے اوپر اور تمام لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھانا بہت آسان ہے. سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اگر صرف اور صرف اب کرونا کی آپ سچویشن کو لیں. تو میں بس یہی بات کہنا چاہوں گی, حکومتیں جتنی بھی اسٹیٹس ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہی ہیں, بٹ
individual has to take its own responsibility. I need to take my responsibility. When I leave home, I need to wear the mask. I need to make sure. اور عروج بڑی عجیب سی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ ہم خود فلاڈ ہیں، ہم میں لاکھوں برائیاں ہیں، لاکھوں کمیاں موجود ہیں، لیکن سسٹم سے یا جو بھی برسر اقتدار ہے یا ریاست سے، ریاست کے سسٹم سے ہم پرفیکشن کی امید کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہاں کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ سسٹم ہم ہی سے ہے، ہم اسی سسٹم کا حصہ ہیں. اور جو ہمارے ہاں لوگ برسر اقتدار پہنچتے ہیں، جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں، جو وزراء بنتے ہیں، وہ بھی اسی سسٹم، اسی معاشرے سے نکل کر بنے ہیں. تو ان سے امیدیں بالکل مختلف، اور اپنے آپ کو ہم لیوے پہ لیوے دیے جاتے ہیں کہ چلے جی کوئی بات نہیں، ذرا سا ہی تو باہر نکلے تھے، ماسک نہیں بھی لگایا تو کیا ہوا. اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے. جب پڑی اپنے حال پر نظر تو کوئی برا نہ رہا. یہ لوگوں کے عیبوں کو چھوڑ کر صرف اپنے عیبوں کو اور اپنی شارٹ کمنگز کو دیکھیں تو یہ معاشرہ بہترین ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل. ثروت آپا، آپ کیا کہیں گی کہ ہماری نگاہیں، ہمارے مائنڈز، ہمارے پرسپیکٹیوز ٹرین ہو چکے ہیں نیگیٹیوٹی کی طرف، ہمیں اچھائی نظر ہی نہیں آتی. اس وقت کل میں گفتگو کر رہی تھی کچھ لوگوں سے، ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے دوست، تو لوگوں نے کہا کہ اگر اسی طرح حالات چلتے رہے تو ڈپریشن اتنا بڑھ جائے گا، نا امیدی اتنی بڑھ جائے گی کہ خدا نخواستہ لوگ زندگی کی تمام امیدیں ہار بیٹھیں گے، کوئی خواب ہی ایسا نہیں رہے گا کہ جس کو پرسو کریں. تو اس وقت کیا چیز ہمیں امید دلاتی ہے، کیا چیز ہماری ڈھارس بنے، کس طرح اپنے آپ کو سنبھالیں؟ الدعا صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. جتنی بھی پریشانیاں آئیں، جتنی بھی مشکلات آئیں، جتنی بھی آزمائشیں آئیں، جیسا بھی وقت امتحان آئے، لیکن جب یہ یقین ہوتا ہے کہ ایک ذات آپ کے ساتھ ایسی ہے جو کہ خالق حقیقی ہے، جو مالک حقیقی، جو رازق حقیقی اور جو کہ معبود حقیقی ہے، اور وہ ہر مشکل میں علی کل شیء قدیر ہے، ہر مشکل میں آپ کی مددگار ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہر مشکل سے بآسانی گزرتے چلے جاتے ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے گا. بے شک. عامر بھائی، آپ کیا کہیں گے کہ نا امیدی اتنی بڑھ رہی، یعنی جو مناظر ہم دیکھتے ہیں یا کوئی نیگیٹو سٹوری ہم تک پہنچتی ہے، ایک سوچیں ایک انسان اچھا بھلا اپنے آپ کو پریپ اپ کر کے، دعا کر کے، تلاوت کلام پاک کر کے، روزہ رکھ کے اب اپنے روزگار پہ جانے کی تیاری کر رہا ہے، اور اچانک اس کے سامنے مناظر آتے ہیں، غیر تصدیق شدہ رپورٹس آتی ہیں جو اس کو کہہ رہی ہے کہ جی باہر بڑی افراتفری ہے، بڑی لا لیسنس ہے، بڑی مشکلیں ہیں، اس کی تو ساری امید ٹوٹ جاتی ہے. ایسے شخص کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے، قرآن نے تو کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اور لیکن ہمارا معاشرہ ہر طرف سے ایک فرد واحد کو مایوس کرنے کے جتن کر رہا ہے، اور وہ چاہے مادی دوڑ ہو، چاہے وہ روحانی دوڑ ہو، چاہے وہ اخلاقیات کے شعبے جات ہوں، ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ میں دوسرے کو پیچھے کر دوں. صحیح. اور دوسرے کو پیچھے کرنے میں بجائے اس کے کہ آپ دوسرے کا سہارا بن جائیے اور اسے اپنے ساتھ لے کر دوڑیے، جب آپ دوسرے کو پیچھے کرتے ہیں تو یقیناً کوئی پھر آپ کو بھی پیچھے کرتا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو آپ نے آج کا موضوع رکھا کہ ہر انسان کو، معاشرے کے ہر فرد کو یہ چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلائے، اسے چاہیے کہ وہ ان باتوں کو آگے پھیلائے جو پہلے سے پروو ہو چکی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ معاشرے میں مسکراہٹ کو، معافی کو، درگزر کو، ان خوبیوں کو اوبلائج کرنا چاہیے، انہیں نشر کرنا چاہیے، انہیں پروپیگیٹ کرنا چاہیے، اور ان کو جو کہ منفی ہے یعنی نگیٹیوٹی کو کم سے کم کرنا چاہیے. اور پھر جہاں تک آپ کے میڈیا ہاؤس کے اس وساطت سے میں کہنا چاہوں گا، جتنے بھی یعنی ہم فرانس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں تجارت میں، ہمیں مصنوعات کی تیاری میں، ہر چیز میں ہمیں آگے ہونا چاہیے. ہمارے اسکولز، ہمارے کالج، ہمارے طلبہ، ہمارے اساتذہ بالکل فری ہو کر پڑھ رہے ہوں اور پڑھا رہے ہوں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سڑک چلتی رہے، بازار کھلے رہیں، آمد و رفت ہوتی رہے، کاروبار چلتا رہے. جتنا زیادہ زر مبادلہ آئے گا، جتنی زیادہ پروڈکشن ہوگی، اتنی ہی زیادہ تو ہماری ترقی ہوگی. آج جو ہماری کیفیت ہے، سدرا بہن آپ کی معذرت کے ساتھ، آج جو ہماری کیفیت ہے وہ وجہ اور علت یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی بزدلی، آپ کی کمزوری اور آپ کی کم مائیگی اصل سبب ہے. اصل سبب یہ ہے. تو یہ اصل سبب جب تک دور نہیں ہوگا، ہم کیسے دنیا کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر اپنا موقع پیش کر سکیں گے؟ بالکل صحیح. عروج، آپ کیا کہیں گی؟ اس وقت وہی بات آتی ہے، ایز اے پیرنٹ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ آپ کی چھوٹی سی بیٹی، یہ جو معاشرہ، یہ دنیا جو ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے پل بھر میں بدل گئی. یعنی پچھلا سال جو گزرا ہے اس نے ہمارے پورے لائف سٹائل کو، زندگی کو دیکھنے سمجھنے کے انداز کو بدل دیا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایز اے پیرنٹ یو آر ایکوپڈ کہ آپ دعا کے تمام سوالوں کا، آیت کے تمام سوالوں کا جواب دے سکیں اور اس کو پریپیئر کر سکیں آنے والے وقت کے لیے؟ بالکل.
دیکھیں سب سے بڑی تیاری کیا ہے؟ سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 1 سال میں اور جو آنے والے وقت میں، یہ جو ایک نیو نارمل ہے، فرسٹ آف آل وی آل نیڈ ٹو ایکسیپٹ دس. بالکل. ہم وہ جو ایک ڈینائل میں ہے نا، اس ڈینائل سے نکل کر اس کو جب ایکسیپٹ کریں گے ان سچویشنز کو، تو پھر آپ کا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ اب آپ پھر کوئی بالخصوص اور خاص تیاری کریں گے. اور میرا خیال ہے آیت کے معاملے میں اٹس جسٹ دیٹ کہ میں اس کے سوالوں کے جو جواب ہیں وہ تو دیتی ہوں، مگر آئی ایم پوٹنگ اے لاٹ آف پازیٹیوٹی. اس وقت جب آپ میڈیا کے اوپر ابھی جو فی الحال صورتحال ہے اس کو نہ بھی دیکھیں ویسے بھی دیکھیں، اس قدر نیگیٹیوٹی آپ کو شوز میں، ڈراماز میں ہر طرف ہوتی ہے. اور میرا جو سورس ہے، جو میں اپنا وجود کا سب سے بڑی ذمہ داری سمجھتی ہوں، وہ یہی ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کو پازیٹیوٹی دینی ہے، اس کو ایک پازیٹیو انسان بنانا ہے اور ایک اچھا انسان بنانا ہے، تاکہ وہ ان تمام چیزوں کا مقابلہ کر سکیں. اینڈ the most important thing, accepting. And once you accept people, when you accept situations, when you accept circumstances, تو چیزیں پھر آسان ہوتی ہیں، کیونکہ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم پھر آپ سولوشن کی طرف جاتے ہو، پرابلمس کو لے کے صرف پرابلمس کو ڈسکس نہیں کرتے ہو. بالکل. اچھا، پرابلمس کے لیے بھی ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم پلک جھپکیں اور پرابلم دور ہو جائے. سربت آپا، دعا کو بھی ہم نے اسی طرح کا شارٹ کٹ بنا لیا ہے. جب ہم سے لوگ ان خاص دنوں کی فضیلت اور برکتیں اور رحمتیں بیان کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بھائی آج میں نے روزہ رکھا ہے، دیکھیں جو وقت افطار ہے اس میں تو دعا رد نہیں ہوتی، میں دعا کروں اور عشاء کی نماز سے پہلے تک میری دعا قبول ہو جائے اور اس کا ثمر مجھے مل جائے. تو یہ جو بے صبری ہے، اس کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ اس قدر خوبصورت جو آپ کی گفتگو ہو رہی تھی، اس میں بہت ساری باتیں میرے ذہن میں چل رہی ہیں. سب سے پہلی بات جو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہم سب کو اپنے اپنے فرائض کو ادا کرنا ہوگا، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا اور آگے بڑھ کر چراغ میں اپنے حصے کا تیل ڈالنا ہوگا. آپ نے کہا کہ دعا کے ذریعے کیا سب کچھ بدل سکتا ہے؟ یقیناً سب کچھ بدل سکتا ہے. اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اور اس وقت میں اور آپ اگر ہم دعا کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں، ہم دعا کی عظمت کو نہیں جانتے ہیں، ہم دعا کی منزلت کو نہیں سمجھتے ہیں. اگر ہم دعا کی عظمت کو جانتے ہوتے تو آپ یقین کیجئے کہ ہمارے تمام تر مسئلے ویسے ہی آسان ہو چکے ہوتے. لیکن اس دعا کی بھی کچھ شرائط ہوا کرتی ہیں. سب سے پہلی شرط یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنے ارد گرد کے معاشرے کو تبدیل کرنا ہوگا اور اس کے بعد پروردگار عالم کے حضور میں اپنی حاجات کو پیش کرنا ہوگا. اچھا، دعا میں اٹیچمنٹ ٹو رزلٹ بھی ہوتی ہے. عامر بھائی کیا کہیں، انسان کیا دعا کرتے وقت ٹھیک ہے اپنے نفع کی بات کر رہا ہے، اپنے دل کی بات اپنے رب سے کر رہا ہے، کہ دعا میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں اس میں لالچ نہ آ جائے؟ یعنی پہلے ہم روزگار مانگتے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے لکھپتی بننے کی دعائیں کرنا شروع کی، پھر ہم کروڑپتی بننا چاہتے ہیں، پھر ہم اس سے بھی زیادہ کی خواہش کرتے ہیں. تو کیا لالچ بھی آ جاتی ہے کبھی دعا کرتے کرتے؟ یہ لالچ تو حرص اور ہوس انسان کی ایک نفسیات کا حصہ ہے اور اسی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. ہزار خواہشیں ایسی، ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر کم نکلے. تو یقینی طور پر جب انسان اپنے لیے یعنی اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے عطا مانگتا ہے تو اسے ملتا ہے. لیکن جب وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنا جو فرض ہے وہ ادا نہ کروں اور اللہ کی عطا کو اپنا حق سمجھوں، تو پھر یہاں وہ زیادتی کر رہا ہوتا ہے. لیکن جس طرح سربت بہن نے کہا کہ دعا یقینی طور پر مومن کا ہتھیار بھی ہے، دعا یقینی طور پر اس کی مضبوطی اور طاقت بھی ہے، اور دعا سے تقدیریں بدلتی ہیں. تدبیر سے نہیں بدلتی، تقدیر سے بدلتی ہیں. لیکن دعا بغیر عمل کے خالی الفاظ ہے، بالکل اس کی روح عمل ہے. بہت ہی اہم بات یہاں پہ کی، اور وہ عمل اپنے ساتھ ساتھ دوسروں پہ کیسے اثر انداز ہو رہا ہے، یہ بڑا اہم ہے کہ آپ یاد رکھیں. بہت شکریہ. عامر بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے، سربت آپا ہمارے ساتھ تھیں، حافظ انس نے یہاں پہ نعت خوانی کے فرائض ادا کیے. بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا. اینڈ آف کورس ان دا کچن وی ہیڈ سلمیٰ ظفر ود اس. اب جی ہمیں اپنے پروگرام کا اختتام کرنا پڑا ہے اسی امید اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہمارے عقل و فہم میں یہ ڈالے کہ ہمارے ذریعے کسی کا نقصان نہ ہو اور غیر تصدیق کیے ہوئے ہم کسی خبر کو آگے نہ بڑھائیں. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.